जी नाज़रीन, एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद और फिर उसके बाद आपकी खिदमत में पेश किए गए बच्चों की कुछ क्लिप्स थे आपकी खिदमत में पेश किए गए हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। और नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि ये रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है। हमारे बहुत ही जिसे कहते हैं कि ईदैन जो हम मना रहे हैं विलादतों की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की, और फिर हमने कल हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की विलादत का जश्न भी मनाया। और अभी भी ये ज़ाहिर है जारी है, पूरा महीना बरकतों से भरा हुआ है, तो फिर इसको क्यों इसमें हम शामिल ना हों। आपसे भी दरख्वास्त करेंगे, जब आप मुनासिब समझें, जब आपका दिल चाहे, तो आप हमारे साथ फ़ोन लाइन पर शामिल हो सकते हैं। आज का टॉपिक हम आपको बता देते हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा इत्तफ़ाक़ व इत्तेहाद की बरक़ात। आज हम इस पर बात करेंगे और आप भी अपनी राय शामिल कर सकते हैं। और आप हमें थोड़ी देर में आपके लिए हम फ़ोन लाइन्स भी खोल देंगे। जेली भाई, आज एक ख़बर जो है वो शेयर करना चाहूँगी मैं नाज़रीन से कि एक रिपोर्ट के मुताबिक इराक़ी वज़ीर-ए-आज़म हैदरुल इबादी ने इराक़ी कौम और फ़ौज के नाम सूबा अलंबार के सदर मुकाम अल रमादी की दाइश के कब्ज़े से मुकम्मल आज़ादी की मुबारकबाद देते हुए कहा है कि 2016 दाइश की मुकम्मल शिकस्त और इराक़ पर काबिज़ दहशतगर्दों पर मुकम्मल कामयाबी का साल होगा। उन्होंने अल रमादी की आज़ादी की कार्रवाई लंबी होने के सिलसिले में कहा कि इराक़ी हुकूमत के लिए अल रमादी के आम शहरियों की जान की हिफाजत नहायत अहम थी और यही वजह थी कि इस शहर की आज़ादी में ज़्यादा वक्त लगा। हैदरुल इबादी ने मूसल की आज़ादी के लिए ऑपरेशन जारी रहने पर ताकीद करते हुए कहा कि हम मूसल की आज़ादी की तरफ बढ़ रहे हैं ताकि दाइश पर फैसला कुन कारी ज़रब लगा सकें, और ये कामयाबी इराक़ी कौम और हुकूमत के अज़्म से हासिल होगी। इराक़ी फ़ौज ने एक बयान में दाइश के कब्ज़े से अल रमादी शहर की मुकम्मल आज़ादी का ऐलान किया है। तकफ़ीरी दहशतगर्द गिरोह दाइश ने भी अल रमादी में अपनी शिकस्त का एतराफ़ कर लिया है। आज अली भाई, इस पे भी हम, चूँकि टॉपिक हमारा ऐसा है और इसकी भी डेप्थ में जाएंगे, इसके भी बैकग्राउंड में जाएंगे, उनको भी डिस्कस करेंगे। इसमें दो चीज़ें बिल्कुल सामने हैं। एक तो एक ख़बर के पीछे एक ख़बर होती है। एक तो ख़बर ये है कि रमादी की फ़तह का ऐलान किया गया ऑफिशियल ज़राए से, जो मौसूल हुई हमें ख़बर, वज़ीर-ए-आज़म हैदरुल इबादी इराक़ी वज़ीर-ए-आज़म ने इसका ऐलान किया। उन्होंने वजूहात भी बयान की कि देर से ये ऑपरेशन क्यों किया गया। ये वो ख़बर है जो इस ख़बर के पीछे ख़बर है कि जिन लोगों ने दाइश को बुलाया था और बगावत की थी, गद्दारी की थी हुकूमत इराक़ के साथ, वो ताकि इनको अच्छी तरह इनका चेहरा देख लें, इनके जो करतूत हैं उन तमाम चीज़ों को वो बाकायदा बग़ौर देख लें, ताकि आइंदा कभी 100 साल भी 1000 साल भी वो नाम न लें कि वो किसी भी ऐसे ख़ारजी ग्रोह को एक इस्लामिक स्टेट का नाम दे सकें और उसको मुमलिकत किसी इस्लामी के किसी हिस्से पर काबिज़ होने की इजाज़त दें। ये बहुत पहले भी ऑपरेशन हो सकता था, मगर बाकायदा इसकी पूरी प्लानिंग के साथ इसको चारों तरफ से घेरा डाला गया रमादी का, और एक बंद दरवाज़े में इनको क़ैद कर दिया गया, तकफ़ीरी दहशतगर्दों को। जो कि आप ये ना समझे कि ये बहुत बड़ी निजासत साफ़ हुई है। यूँ समझ लें कि पूरे इराक़ में जो नेटवर्क्स फैले हुए थे, जो कितने सारे रोज़ ख़ुदकश धमाके हुआ करते थे, प्लांटेड बॉम्ब्स के धमाके होते थे, वो आप देखते थे, तो वो तमाम चीज़ें, ये तमाम लोग आके जो है वो मूसल और रमादी में अलंबार में जमा हुए थे कि जिनकी हुकूमत आ गई। एक तो खुदा ने तमाम शर को एक जगह पे जमा कर दिया था ताकि उनको वहाँ से फना किया जाए। एक तो इस वजह से देर हो रही थी कि ये वहाँ पहुँच जाएँ सारे। दूसरे, जिन लोगों ने इनको समझा था कि खिलाफत आ गई है और वो इराक़ी गवर्नमेंट के साथ नहीं चलना चाहते थे, वो इनका भयानक चेहरा देख लें। जब इन लोगों ने, जब ये रमादी में गए हैं, तो उन्हीं लोगों ने जिन्होंने इनको अपने ऊपर मुसल्लत किया था, बुलाया था, इन्होंने उनकी इज़्ज़त और नामूस पामाल की। उनको जो है वो कौड़ियों के दामों भेजा, जंजीरें डाल के भेजा, बात बात पे लोगों को कत्ल किया, औरतों बच्चों को असीर बनाया, मारा, ना जाने उनको उनका माल उसबाब लूट लिया, ज़िंदगी मुअत्तल कर दी। फिर उसके बाद जिस इलाक़े में जंग होती है, मौला अमीरुल मोमिनीन अस्सलाम ने वाज़े इरशाद है कि जंग वो बेहतरीन है जो दुश्मन के दरवाज़े पर लड़ी जाए। तो जिस जगह पर जंग होगी उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह होगा, उनके जो बिज़नेस, जो कारोबार हैं वो भी तबाह होंगे, तमाम चीज़ तबाह होंगी। तो उन्होंने वो मज़ा चखा है इस ग्रोह को बुलाने का कि वो अब जो है वो सैकड़ों साल भी
ان کی نسلیں بھی جو ہے وہ کبھی اس چیز کا ارادہ نہیں کریں گی، ارادہ کرتے ہوئے بھی ڈریں گے کہ کسی ایسے گروپ کو بلائیں۔ پھر دوسری جو تمام چیز ہے، یہ تمام چیز اتحاد اور اتفاق کی برکات کے تحت یہ خوش نصیبی، یہ بہترین لحظے، یہ لاجواب لمحات جو عراقی قوم کے حصے میں آئے ہیں، یہ اتفاق و اتحاد کی برکت سے ہوا ہے۔ جو حشد الشعبی ہے، جو گروہ ہے نوجوانوں کا، جو وہ والنٹیئرز ہیں، جو رضاکار ہیں، اس کے اندر خالی یہ نہ کہے کہ جیسے امریکہ پروپیگنڈا کرتا ہے کہ جی شیعہ لشکر حملہ کر رہا ہے، نہیں، وہ جو لوگ اہل تحقیق، اہل مطالعہ ہیں، وہ اس چیز کو بخوبی جا کر انٹرنیٹ کے اوپر تمام چیزوں پر سرچ کر سکتے ہیں کہ حشد الشعبی میں خالی شیعہ نہیں ہیں، حشد الشعبی میں عراق کے تمام فرقوں کے لوگ ہیں۔ جتنے مذہب و ملت کے لوگ عراق میں بستے ہیں وہ سب اپنے وطن کے دفاع الوطنی کے نام سے اس کے اندر کام کر رہے ہیں۔ اس کے اندر اہل سنت برادران کی بہت بڑی جمعیت ہے، کیونکہ وہاں ٹرائبل سسٹم ہے۔ جو ٹرائب جنہوں نے داعش کی حمایت نہیں کی تھی اور ان کے مخالف تھے اور ان کے ظلم کا شکار بھی ہوئے، ان سب نے اپنے اپنے یہاں سے خصوصی دستے تشکیل کر کے حشد الشعبی کو دیے، اور یہاں تک کہ وہاں عیسائی تک اس کے اندر ہیں۔ جو یزیدی فرقہ ہے جو کہ نان مسلم سے، ان تک کے لوگ جو ہے وہ جو بھی عراق کے اندر قوم بستی ہے وہ حشد الشعبی کے تحت لڑی ہے، اور یہ اتحاد اور اتفاق کی برکت نازل ہوئی ہے کہ رمادی میں ان کا ایسا انجام ہوا ہے کہ جو انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ پوری نجاست ایک جگہ پہ جمع تھی، انہوں نے گھیرا ڈالا ہے چاروں طرف سے، حشد الشعبی نے اور عراقی فورسز نے گھیر کے ان کو، پھر اس کے بعد جب ان کو ختم کر لیا ہے، جی ہاں، جب ان کو ختم کر لیا تو پھر اس کے بعد گھر گھر تلاشی کا سلسلہ شروع کیا، ایک ایک گھر سے جا کر انہوں نے پورا سرچ آپریشن جب کلین اپ کر لیا ہے تو کل وزیر اعظم عراق نے جناب حیدر العبادی نے اس کو جو ہے وہ آفیشیل اناؤنس کیا ہے اور قوم کو مبارکباد دی ہے، اور عظیم پختہ عزم کا اظہار کیا ہے کہ 2016 جو ہے وہ داعش کی نجاست سے پاک ہو جائے گا پورا عراق انشاءاللہ۔ اب باری موصل کی ہے اور علمبار کے مختلف جگہوں کی ہے جہاں پر یہ ڈرے سہمے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کی بیچ میں سے شام بھاگنے کا راستہ منقطع کر دیا گیا ہے، کیونکہ ان کو یہ وہ لوگ ہیں، ہر ملک یہ چاہتا ہے کہ ہمارے پاس سے بھاگ جائیں، پھر عراق کی اسٹریٹجی اس کے بالکل برعکس ہے، وہ نہیں چاہتے کہ یہ جائیں، وہ نہیں چاہتے جائیں، کیونکہ یہ جہاں جائیں گے انسانیت کا قتل عام کریں گے، تو ان کو کیوں نہ گھیر کے ختم کر دیا جائے، ان کی اسٹریٹجی یہ تھی۔ اور پھر پورے عراق کے اس کے اندر صدام کی فوجوں کے بھاگے ہوئے تمام جو لوگ ہیں ظالم، جنہوں نے آج سے گزشتہ 20-25 سال پہلے انسانیت کے اوپر عظیم مظالم توڑے تھے، وہ اس وقت قید میں اور وہاں پر جو ہے وہ بلبلا رہے ہیں، تو یہ ان کے لیے بہت بڑی عراقی قوم کے لیے کامیابی ہے، اور فورسز جو ہے وہ انشاءاللہ جیسے کہ حیدر العبادی صاحب نے کہا ہے 2016 ان کے خاتمے کا سال ہوگا اور تکفیری نجاست سے عراق جو ہے وہ پاک ہو جائے گا۔ انہوں نے جو ڈھونگ شروع کیا تھا کہ شیعہ و سنی کی لڑائی ہے، دنیا نے دیکھ لیا کہ کوئی شیعہ سنی کی لڑائی نہیں ہے، شیعہ سنی مل کے تم سے نبرد آزما ہے۔ تم نے شیخ حسون کے بیٹے کا سر کاٹ کے مسجد کے مینار سے باندھ دیا، شیخ حسون کے شیعہ تھے، مفتی اعظم شام جو کہ اہل سنت کے سب سے بڑے واقع مفتی ہیں، ان کے بیٹے کا سر کاٹا گیا۔ کتنے ہی نہ جانے سوشل میڈیا کے اوپر خبریں آتی ہیں، جو صوفی بزرگ اہل سنت کے ان کی قبریں کھود کے ڈھانچے نکال لی گئے 500 سال پرانے، انہوں نے تو کسی کو نہیں چھوڑا ہے۔ اگر آپ کے فلسفے میں قبر کے اوپر قبہ بنانا حرام ہے، گنبد بنانا حرام ہے، تو قبر کچی چھوڑ دیں، قبر کھودنے کی کون سی شریعت ہے؟ یہ تو دشمنی ہے۔ یہ تو وہ جیسے کہتے ہیں کہ جیسے وہ بلائیں ہیں جو کچھ نہیں چھوڑتی، نہیں، یہ بالکل دیکھیں جو ہم سفیانی کہتے ہیں، یعنی اس کی روش، اس کی رفتار یزیدیوں جیسی، سفیانی جیسی، تو یہ وہ ہے، یعنی کہ بنو امیہ نے بنی عباس کی قبریں کھود کے آگ بھر دی تھی، بنی عباس نے بنو امیہ کی قبریں کھود کے آگ بھر دی، تو اس سفیانی ٹولے کی روش بھی وہی سفیانی ہے، اسی لیے اس کو یزیدی و سفیانی کہا جا رہا ہے کہ ان کی روش وہ ہے، ان کی رفتار وہ ہے، ان کے افکار بین ہی وہی ہیں، کہ اصل میں ان کے پیروکار صاف ظاہر ہوتا ہے کہ انہی کے ہیں اور اسی روش پر چل رہے ہیں۔ بالکل، ان کے جو پیروکار ہیں وہ بھی بالکل وہی ہیں، اور انہوں نے بھی وہی کیا۔ بڑے بڑے بزرگ اہل سنت صوفیہ کی قبروں کو پہلے اوپر مسمار کیا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے وہاں پر قبریں کھود کے ان کے ڈھانچوں کو نکال کے بے حرمتی کی، اور یہ تمام چیزیں سوشل میڈیا کے اوپر آئیں، جس سے کہ بہت اویئرنیس ہوئی، پوری مسلمان قوم کے اندر ایک جو ہے وہ لہر ایجاد ہوئی ان کے خلاف، اور اس سے شیعہ و سنی اور متحد ہوئے، جنہوں نے لڑانے کی کوشش کی تھی، خدا نے ان کے شر کو، ان کے فتنے کو ان کی طرف لوٹا دیا۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام بہن. جناب نقوی صاحب مودی بھائی آپ کو بھی سلام ہو. خوش آمدید. خوش آمدید. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ خوبصورت طریقے سے آپ نے یہ میسج پہنچایا ان لوگوں کو جو یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی اصل حقیقت کیا ہے. آپ انہیں پتہ چل گیا کہ حقیقت ان کی کیا ہے، اور وہ سوچ رہے ہیں اس بات پہ کہ کیا کیا انہوں نے اپنے وقت میں. ہم نے سوچا نہ، یا خاموش رہے یا ان کے پیچھے آئے، ان کے ساتھ گئے. موسی بھائی آپ ایک بات کو ذرا غور کریں گے تو آپ کو اس میں بہت کچھ مواد بھی ملا ہے اور بھی ملے گا. آپ نے کہا کہ اتحاد میں برکت ہے. آپ دیکھیں کہ ایک اتحاد وہ ہے جس اتحاد نے شیعہ سنی کو ایک طرف رکھتے ہوئے اپنے آپ کو مسلم برادر سمجھتے ہوئے، مسلمان سمجھتے ہوئے وہ بات کہیں کہ جب دور تھا کہ اگر ایک آدمی شام میں بیٹھا ہے یا امریکہ میں بیٹھا ہے، دوسرا اگر یہاں بیٹھا ہے تو وہ کہتا ہے نا بغیر دیکھے کہ میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہے مسلمان ہوں، تو یہاں کا کہے گا کہ وہ میرا بھائی ہے اور وہاں کا کہے گا کہ وہ میرا بھائی ہے، کیونکہ اس نے کلمہ پڑھ لیا. وہ جذبہ تھا جس جذبے کو ختم کرنے کے لیے یہ جو کچھ ہوا اب تک داعش کا اور طالبان کا اور یہ سارا سلسلہ. لیکن آج پھر وہ ثابت کر دیا عراق میں اتحاد کر کے عراق کی قوم نے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم بھائی بھائی ہیں. ہمارے اندر کوئی تفرقہ پیدا کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ غلط ہے. لیکن ایک اتحاد دوسری طرف بھی بنا، 34 ملکوں کا بنا، جس کا پہلا تو بات یہ ہے کہ ملیشیا نے کہا جی میں آپ کے ساتھ نہیں ملتا، وہ بھاگ گیا اور اس نے کہا کہ ایسے اتحاد میں شامل نہیں ہوں گا، اور وہ اتحاد اب آہستہ آہستہ ٹوٹ گئے. لیکن اس اتحاد میں اور اس اتحاد میں فرق یہ تھا کہ وہ اتحاد وہ تھا کہ جس نے مل کے ملک کو بھی بچایا اور مسلمانوں کو بھی بچایا اور مسلمان عورتوں کی عزتوں کو بھی بچایا جو پامال ہو رہی تھی. اور دوسری طرف اتحاد کرنے والے جو 34 ملک تھے ان میں وہ ممالک بھی تھے جو جہاد کا فتویٰ بھی دیتے تھے، جہادی نکاح کا، اور پھر فتوے واپس بھی لیتے رہے اور پھر ان کو پروموٹ بھی کرتے رہے، انہیں اسلحہ بھی دیتے رہے دہشت گردوں کو اور پیسے بھی دیتے رہے. وہ اس میں شامل تھے اور انہوں نے وہی کر کے بھی دکھایا اتحاد میں کہ جن کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، جس پہ وہ ظلم ہو رہا ہے، ان کو ساتھ نہیں ملایا، اور خود ظلم کرنے والے تھے جو وہ آپس میں اکٹھے ہو کے اتحاد کر رہے تھے. جو اتحاد نہیں تھا وہ ایک مذاق تھا مسلمانوں کے ساتھ اور قوم کے ساتھ اور عوام کے ساتھ. وہ اتحاد کیا تھا؟ وہ صرف یہ بادشاہت کو قائم رکھنے کا ایک اتحاد تھا جس کو ہر انسان نے سمجھ لیا، اور آج وہ اتحاد آہستہ آہستہ ٹوٹ رہا ہے. یہ دو اتحاد تھے، ان دو اتحادوں میں فرق آپ کے سامنے نظر آ گیا. اب دیکھنا اس بات کا ہے کہ جو عراق میں جو اتحاد ہوا وہ کس کی بات پہ ہوا، کس بات پہ ہوا اور کیوں ہوا. اللہ تعالیٰ زندگی دے آیت اللہ سستانی رضوان کو کہ انہوں نے جب ایک بات کہی تھی اور وہ سچ اور حق پہ بات تھی کہ ملک بھی بچاؤ، دین بھی بچاؤ، ایمان بھی بچاؤ اور اکٹھے ہو جاؤ. اور یہی بات جب لوگوں نے سنی تو انہوں نے نہ اپنے آپ کو شیعہ سمجھا نہ سنی سمجھا، انہوں نے اپنے آپ کو مسلمان سمجھا اور دین کو بچانے کے لیے وہ سیدھے ہو گئے اور اکٹھے ہو گئے. اور آج ان کے اتحاد کی فتح آپ کے سامنے ہے اور اس کے ثمر آپ کو مل رہے ہیں اور اس کا پتہ چل رہا ہے. اور یہ ایک ایسی مثال مفتی موسی بھائی مل گئی ہمیں کہ جب دین پہ بنے تو جو اکٹھا ہو جائے گا دین بچانے والا اتحاد وہی کامیاب ہوگا، اور جو دین کے خراب کرنے والا کا اتحاد ہوگا وہ آہستہ آہستہ پارا ہوتا بالکل جائے گا، بالکل نامود ہو جائے گا. بہت یہ ثابت ہو گیا، بالکل موقف آ گیا یہ ثابت ہو گیا ہے. اب فیصلہ کرنے کا کسی کو کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوگی اگر اس نے فیصلہ کرنا ہے اس اتحاد کے ساتھ مل کے جو دین بچانے والوں کا ہے تو وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور جنہوں نے فیصلہ کرنے کا اتحاد بنا کے دین کو نقصان بچانے کی بات کی، دیکھیں نا، مجھے ٹائم دے دیں 1 منٹ کے لیے، میں نے بات کرنی ہے آپ سے. مجھے یہ بتائیں کہ یمن کے کیا لوگ مسلمان نہیں ہیں جن پہ رمضان میں بھی بمباری کی، جنہوں نے پہ عید پہ بھی بمباری کی، جنہوں نے محرم میں بھی بمباری کی، نہ رمضان کا احترام کیا، نہ محرم کا کیا، نہ عید کا کیا، اور بمباریاں کرتے رہے اور آج تک کر رہے ہیں. تو کیا یہ وہ لوگ اتحاد جو ہے جو بمباری کرنے والوں اور مارنے والوں کا اتحاد ہے، کیا اس کو آپ اتحاد کہیں گے؟ یہ اتحاد نہیں ہوگا، یہ ظلم کا ساتھ دینے کا ایک نیا طریقہ ہوگا. اور یہ ظالم مل جائے جب آپس میں تو اس کی نظر میں کوئی انسانیت نہیں ہوتی، کوئی مسلمان نہیں ہوتا، اور یہ سب آپ کے سامنے ہے.
اور ایک بات وہ کر دیتا ہوں موسی بھائی، آپ دوسری طرف آ جائیں. ایک طرف تو وہ عراق ہے کہ جس کے عوام آپ مل کے بیٹھ کے ایک آدمی کے فتوے پہ اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے ملک بچایا، دین بچایا اور ان ظالموں کو اٹھا کے باہر پھینکا. اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ اتحاد کرنے والوں میں وہ جو اپنے آپ کو خادمین اور مین شریفین بھی کہتے ہیں، فتوے بھی دیتے ہیں جہاد کے اور واپس بھی لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جس کا پروموٹ کر رہے تھے اس کے اوپر فتوے لگا رہے ہیں کہ یہ اسرائیل کے ساتھی ہیں. اور بھائی یہ اسرائیل کے ساتھی تھے تو کس وجہ سے اس کا ساتھ دیا آپ لوگوں نے؟ کیوں ان کو پیسے دیے؟ کیوں امریکہ کو کہا کہ ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں اور ان کو ختم کرو شام کو اور عراق کو؟ تو یہ سارا کچھ کیا تھا، یہ آپ کے سامنے نظر آ گیا. اور اس کے بعد یہ دیکھو کہ یہ ان کے عمل دیکھو کہ خانہ کعبے کا غلاف دیکھو تو اس سے قرآن کی صورتیں ہٹا کے اپنے نام لکھوا دیے. اب اس کے آگے چلتے ہو تو مجھے یہ بتاؤ کہ کیا آج اگر آپ کاروں میں بیٹھ کے جب شیطان کو کنکریاں ماریں گے تو پہلے تو لوگ پیدل آتے تھے اور پیدل سفر کرتے. امام زین العابدین علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ لوگوں کو پانی پلاتے تھے. 16 کی عمر میں وہ پیدل آئے تھے اور انہوں نے کئی حج پیدل کیے. امام حسن علیہ السلام نے کئی حج پیدل کیے. وہ پیدل آتے تھے خانہ کعبہ میں اور یہ کاروں میں بیٹھتے ہیں تو جب شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں. موسی بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ شیطان بھاگے گا یا شیطان فخر کرے گا اس بات پہ کہ آج اب مجھے کنکریاں مارنے والے روز اس پہ آ رہے ہیں؟ تو کیا اس سے اس کو شرمندگی ہوگی یا وہ خوشی کرے گا کہ میرے ہی ماننے والے اب کاروں میں بیٹھ کے مجھے کنکریاں مار رہے ہیں؟ اور اسلام میں نے اسٹیٹس کو داخل کرنے کی جو کوشش کی تھی وہ میں نے پوری کر دیا اور اب اسٹیٹس کو نظر آ رہا ہے. لیکن جو دین اللہ کا امام حسین علیہ السلام کے ذریعے رسول پاک کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے اس میں نہ اسٹیٹس کو ہوگا، وہ صرف سر دینے والوں کا ہوگا. اور جنہوں نے کتاب ہی کافی کا دعویٰ کیا تھا تو کتاب کو نیزوں پہ اٹھایا، کتاب کو تیروں سے چھلنی کیا، کتاب کو جلایا بحرین میں اور کتاب میں بم رکھ کے اڑایا، وہ اب وہ اکٹھے اور ہیں. اور جنہوں نے نیزے پہ سر اٹھا کے قرآن پڑھا وہ اور ہیں. وہ بالکل ایسے اور یہ دین اور ہے. تھینک یو جی، مہربانی. بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب. بریک پہ جانا ہے؟ نہیں ابھی بریک پہ نہیں، ہم جائیں گے. تو بہت اچھی بات کی انہوں نے، اور جو انہوں نے کردار کا ذکر کیا سماحت آیت اللہ سید سیستانی حفظ اللہ کا، یقیناً وہ تاریخی کردار ہے، وہ تاریخی فتویٰ تھا جس کو تاریخ انسانیت میں یاد رکھا جائے گا، وہ کبھی بھلایا فراموش نہیں کیا جائے گا. خصوصاً جب بھی عراق کی تاریخ کا ذکر آئے گا اس میں آیت اللہ سید سیستانی کے فتوے کا ذکر ضرور آئے گا. یہ وہ ایک فتوے کی طاقت تھی جس کی وجہ سے پورے شرق و غرب مل کے جو تدبیر کر رہے تھے وہ خاک ہو گئی. اور وہی اتحاد اور اتفاق کا وہی خط جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معین کیا، وہی روش اسی کے اوپر چلتے ہوئے انہی تعلیمات کی روشنی میں جو ہے وہ ان کے مکتب کے ایک جانباز کی طرف سے صادر ہونے والا ایک فتوے کا آپ اثر دیکھیں کہ اگر ہم دیکھیں نا کہ پورے دنیا مل کر بھی اگر احزاب بنائے، دیکھیں ایک احزاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بنا، مشرکین و کفار سب نے مل کے بنایا. دوسرا احزاب تاریخ میں صدام کے زمانے میں بنا ایران کے خلاف، تمام مجتمع ہو گئے مگر کیا وہ اس احزاب کو بھی شکست ہوئی. تیسرا احزاب بنانے کی کوشش انہوں نے کی ہے سعودیوں نے، جو کہ ابھی سے اس کے اندر لوگ نکلنا شروع ہو گئے اور یہ کچھ بھی نہیں کر پائے گا کیونکہ ان کا پہلا احزاب کچھ نہیں کر سکا، دوسرا کچھ نہیں کر سکا، تو تیسرا بھی جو ہے وہ اپنی منہ کی کھائے گا. کیونکہ جس کے اندر خدا کی حمایت نہ ہو، جس کو خدا کی حمایت نہ ہو، جس کو خدا اور رسول کی پشتپناہی حاصل نہ ہو، ان کا منہ کالا ہی ہوا کرتا ہے اور ان کا بھی انجام ویسے ہی بھیانک ہوگا جیسے ان کے پچھلوں کا ہوا تھا. مگر ہمیں چیزوں کو دیکھنا ہے ایک دوسرے اینگل سے. ہم نے جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ اتحاد و اتفاق کی برکات اس کے اوپر گفتگو کرنی ہے اور ان چیزوں کو زیادہ جو ہے وہ فوکس کرنا ہے، کیونکہ یہ تو دشمن کل بھی تھے، آج بھی ہیں، کل بھی رہیں گے. یہ کل بھی رسوا تھے، آج بھی رسوا ہیں، کل بھی رسوا رہیں گے. کل بھی مقدر ان کا جہنم تھا، آج بھی جہنم میں جائیں گے، کل بھی جہنم میں جائیں گے. کیونکہ جو شرارت کرتا ہے یقیناً اس کا انجام اسی طرح بھیانک ہوا کرتا ہے. مگر ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کے مقابلے میں جو خدائی فوج ہے، جو خدائی کارندے ہیں، جو ان کا کام ہے وہ کتنا شاندار ہے. میرے خیال میں کالر ہمارے ساتھ ہیں، کالر کو شامل کرتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مقصود حسین بھائی، مقصود حسین جناب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں. اللہ
اللہ کا احسان، آپ کی دعا ہے. آپ کا پروگرام بڑا اچھا جا رہا ہے. ٹاپک اتحاد اور اتفاق ظاہر ہے. اتحاد اور اتفاق ٹاپک ہی ایسا ہے کہ اس پہ جتنی بات کی جائے کم ہے. میں صرف اپنا حصہ ڈالنا چاہوں گا. اس میں اتحاد اور اتفاق کی برکتیں یا اس کے ثمرات جتنے بھی ہیں، آپ سیاسی طور پر گن لیجیے، مذہبی طور پر، یہ الگ ٹاپک ہے. لیکن پاکستان میں جو شیعہ سنی اتحاد پچھلے عرصے میں رہا ہے، جس میں داعش کے خلاف مل کر کوششیں کی گئی ہیں، آپ نے دیکھا وہ کتنا کامیاب رہا. حالانکہ اس میں بھی کچھ ایسے عناصر تھے، میں نام لیے بغیر رہ نہیں سکوں گا، کیونکہ حامد رضا خان آئے تھے، صاحبزادہ صاحب، انہوں نے بہت بڑی کوششیں کی ہیں. وہ ویری سنسیئر جینٹلمین، مجھے بہت متاثر کیا انہوں نے، اور میں ہمیشہ ان کا مداح رہا ہوں. اس لیے کہ جو سیاستدان یا جو آدمی ظاہر باطن میں ایک جیسا ہو، اس جیسی خوبی کسی دوسرے میں آ نہیں سکتی. سبحان اللہ. ایک اور صاحب بھی تھے، اب کیا ہی دوں، طاہر اشرفی صاحب، وہ تھے تو اتحاد میں شامل، لیکن دیکھیے کس طرح دامن تار تار ہوا. وہ مجھے شعر یاد آتا ہے کسی کا، اکثر میری ابا پا ہنسی آ گئی جسے کل مل گیا تو وہ بھی دریدہ لباس تھا. وہ جو اتحاد میں شامل بھی تھے اور داعش کے مداحوں کی دراصل تعریف بھی کرتے تھے، نرم گوشہ بھی رکھتے تھے. وہ باتیں سامنے آ گئی اور اتفاق یہ ہوا کہ وہ فلبدی بات آ گئی کہ وہی دامن تار تار ہو گیا ان کا جو مری ابا پہ ہنستے تھے. اتفاق اور اتحاد ایک ایسی ہم نے جو کیا ہے، اس سے بھی زیادہ ضرورت ہے، اس سے بھی زیادہ عام ہے. حضرت خمینی علیہ رحمت نے جو فرمایا تھا، جو ہفتہ عبادتہ میں دیا تھا، جس کے لیے کہا تھا، وہ ایک معمولی سوچ نہیں تھی. یہ ایک دوربین نگاہیں اتنے بڑے عالم ہی کی، اتنے بڑے ایک مسئلے کی ہی ہو سکتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم مزید اس کو جاری و ساری رکھیں تاکہ پاکستان میں اس عذاب سے نجات پائی جائے. اپنے دعا میں یاد رکھیں. جزاک اللہ صاحب، بہت خوبصورت بات کی اور لاجواب شعر بھی سنایا، اور اس سے بھی عکاسی ہو گئی تمام انسان کے جذبات کی، کہ بہت ہی عمدہ جو ہے وہ گفتگو کیا کرتے ہیں اور ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں اور جامع گفتگو ہوا کرتی ہے. اور دیکھیں، اگر ہم جس طرح پاکستان کی بات کی کہ ہم نے ایک طرف ہم عراق کی بات کر رہے ہیں اور ایک طرف اگر ہم ملک عزیز کی بات کریں تو مماثلت پائی جاتی ہے، زیادہ فرق نہیں ہے. اگر عراقی قوم کو بھی آپ دیکھیں، ان کا بھی وہاں کے بھی حالات دیکھیں اور پاکستان کے، تو کچھ زیادہ فرق نہیں ہے. جو ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے صرف جغرافیائی لحاظ سے تھوڑا سا فرق کہا جا سکتا ہے، مگر اس کے علاوہ پالیسی دشمن کی ایک ہے کہ اندر سے بھی توڑو اور باہر سے بھی آنکھیں دکھاؤ، کہ اندر بھی سیاسی قوتوں کو خرید کے ان کے ذریعے سے سیاسی بھوچال مچایا جائے، معاشی بھوچال مچایا جائے، الیکٹرکسٹی گیس لوگوں پر بند کیا جائے، ان کی زندگیوں کو دشوار کیا جائے کہ پڑھا لکھا طبقہ جو ہے وہ ملک سے فرار اختیار کرے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک باہر سے بیرونی دباؤ کے ذریعے اس کو جو ہے پیسا جائے. یہ وہی پالیسی تھی جو سیم عراق کے ساتھ تھی اور پاکستان کے ساتھ بھی. تو پاکستان کو بھی اگر اس سے نکلنا ہے، کل مردان میں خودکش حملہ ہوا جو ہے وہ 21 لوگ، مطلب خودکش حملہ ایک مذاق ہو گیا کہ جس کا جہاں دل چاہتا ہے جا کے پھٹ جاتا ہے. 21 لوگ لقمہ اجل بن گئے، معصوم بچے عورتیں سب وہاں پر نادرہ میں آئے ہوئے تھے. بڑے افسوس کی اور بڑے دکھ کی بات ہے، مگر ایک جگہ پر ہمارا آپریشن ضرب عض بھی اپنی کامیابی کے ساتھ جاری و ساری ہے، کیونکہ انشاءاللہ آئے گا جب پاکستان سے بھی جو یہ داعش نام کی، طالبان نام کی جو چیزیں ہیں ختم ہو جائیں گی. کیونکہ بعض لوگ اس پر اعتراض کر رہے ہیں کہ جس سے فوجیوں کے بچوں کے قاتلوں ہی کو پھانسی کیوں، مگر ہم بحیثیت شیعہ قوم اپنی پاکستانی سپاہ کے ساتھ کھڑے ہیں، کندھے سے کندھا ملا کے. ہم اعتراض نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے بڑوں نے، بزرگوں نے پاکستان کے لیے بہت خون دیا ہے، مال و دولت دیا ہے، قربانیاں دی ہیں، پوری جو ہے وہ ٹرینیں کٹی ہیں، اور پاکستان اتنی آسانی سے حاصل نہیں کیا. تو ہم آخر وقت تک جو ہے وہ اپنی فوج کا، اپنی سپاہ کا ساتھ دیں گے. ٹھیک ہے، آج وہ اگر آرمی اسکول کے بچوں کے مجرموں کو پھانسی دے رہے ہیں تو کل انشاءاللہ عباس ٹاؤن دھماکے کے مجرموں کو بھی پھانسی دی جائے گی. کل جو ہے وہ جو اسماعیلیوں کی بس پہ حملہ ہوا تھا ان کے مجرموں کو بھی سب کو ہی
ٹانگا جائے گا تو دیر آئے درست آئے کوئی بات نہیں، ہم فوج کے ساتھ جو ہے وہ کندھے سے کندھا ملائے کھڑے رہیں گے، ان کے اوپر ہم کرٹیسائز نہیں کریں گے، کیونکہ جتنا بھی وہ کام کر رہے ہیں تو ان حالات میں بہت کام کر رہے ہیں، کیونکہ جس طرح پاکستان کو تکفیری قوتوں نے جکڑ لیا تھا، یہ ایک آخری کرن تھی۔ اگر اس وقت فوج جو ہے وہ آپریشن نہ کرتی تو آپ کے گلی کوچوں میں دھماکے ہو رہے ہوتے، تو اس کی وجہ سے بہت سرکوبی ہوئی ہے اور آئے دن لوگ جو ہے وہ اریسٹ ہوتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں۔ اب سارا کام فوج کی جھولی میں تو نہیں ڈالا جا سکتا، عدالتیں اپنا کردار ادا کریں، پولیس اپنا کردار ادا کرے اور ادارے اپنا کردار ادا کریں۔ فوج پکڑ کر دیتی ہے، عدالتیں ان کو چھوڑ دیتی ہیں۔ بالکل، تو یہ کہ سٹیپ بائی سٹیپ کام ہونا چاہیے، ہم جو ہے وہ اس کے اندر ان کو ان کے ساتھ ہیں اور پر امید ہیں اور دعا گو بھی ہیں کہ اور امید بھی کرتے ہیں کہ اپنے بہادر سپہ سالار جنرل راحیل شریف صاحب سے کہ وہ عدالتوں کا بھی ذرا احتساب کریں یا پھر فوجی کورٹ لگا کے اسٹریٹ وہاں پر جو ہے وہ معاملے کو صاف کریں، کیونکہ آپ مجرمین کو بڑی محنت کے ساتھ پکڑتے ہیں اور یہ بہت آسانی کے ساتھ ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور ان ججوں کا بھی احتساب ہونا چاہیے، ان لوگوں کے گریبان پہ بھی ہاتھ ڈالنا چاہیے جو وطن عزیز کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ مطلب اتنی مشکل کے ساتھ، اتنی انٹیلیجنس کی اتنی دقیق محنت کے ساتھ جب مجرمین پکڑے جاتے ہیں، یہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنا دیتے ہیں اور وہ ٹارگٹ کلنگ کرتے رہتے ہیں۔ تو اس کو ذرا اور مزید دائرہ کار اس کا بڑھانا چاہیے، مگر بحیثیت شیعہ قوم ان کے ایک نمائندہ، ایک ادنا سا خادم کی حیثیت سے میں بالکل فوج کے ساتھ ہوں اور ہماری پوری قوم جو ہے پاکستان آرمی کے ساتھ کندھا بکندھا ملا کے کھڑی ہے۔ بالکل۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون بھائی کہاں سے؟ میں بلیک بن سے ملک یعقوب بولتا ہوں۔ ملک یعقوب صاحب بلیک بن سے خوش آمدید کہیں گے، فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے واقعتم بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اتحاد بڑی برکت ہے ماشاءاللہ۔ اور جب تک انسان متحد نہ ہو، کوئی فیملی کوئی خاندان جب اس میں اتفاق نہ ہو تو ترقی نہیں کر سکتا۔ کہ جائے کہ ایک ملت، اور وہی عرض کروں گا کہ فرض کام رب سے ملت سے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں، اور جس قوم کے افراد میں تنظیم نہیں ہے وہ قوم کبھی لائق تعظیم نہیں ہے۔ امت مسلمہ کو سوچنا چاہیے کہ خمینی علیہ مقام بہت عظیم پیغام دیا تھا کہ 12 ربیع سے 17 ربیع تک اس وجہ تخلیق کائنات ہستی کا یوم میلاد منایا جائے۔ اگر ہم اسی بات پر اکٹھے ہو جاتے تو ایک بہت بڑی متحدہ قوت بن سکتی تھی، لیکن افسوس یہ ہے کہ مسلمان اب تک بھی اپنے اپنے فرقوں میں اپنے انا کے خول میں بند ہے، اور وہ انا کا خول بھی اتنا سخت ہے کہ لیزر شوق سے بھی ٹوٹ نہیں رہا۔ ہماری حالت یہ ہے کہ اب دنیا کے جہاں بھی مسلم ممالک ہے ان کی حالت بالکل ایک غریب مسکین سپر پاوروں کے سامنے، ان کے سامنے دست بستہ اپنی گزارشیں کر رہے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ان میں احساس ضرورت نہیں پیدا ہو رہا، احساس غیرت نہیں پیدا ہو رہا۔ اب جب تک غیرت نہ ہو ایمان نہیں، اور ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم مسلمانوں کو، خاص طور پر تشیع حضرات کو اپنے متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ کم از کم آئمہ تاریخ اور کی تعلیمات کو صحیح معنوں میں پیش کر کے امت مسلمہ کے لیے ایک لیڈنگ رول ادا کر سکے اور کامیاب ان کے انوار اور سپاہی بننے کی صلاحیت پیدا کر سکے۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ ہم اتحاد و اتفاق ہو، ہم میں کوئی وجہ اختلاف نہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری بہت سی جماعتیں جو ہیں منتشر ہو کر اپنے اپنے دفتر اپنی اپنی راہ گا رہی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے، میری حسرت ہے کہ اللہ امت مسلمہ خاص طور پر مہمان آدبیر اللہ نے مظلوم کر رہا اور کہ علماء کرام خطیب حضرات اور اکابرین کو اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ صلی اللہ علیہ شفاعت۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، خوبصورت بات کی۔ اور بات ہو رہی تھی کہ پاکستان کے حالات پر تو یقیناً جو صاحبزادہ حامد کا کردار ہے قابل تحسین ہے، اور اب باقاعدہ دیکھیں اس چیز کو تمام ہمارے برادران کو درک کر لینا چاہیے، ورنہ دیر ہو جائے گی۔ درک کر لینا چاہیے، صاحبزادہ حامد کی آواز پر لبیک کہنا چاہیے، اور ان تمام قوتوں کو جو غیر تکفیری قوتیں ہیں، تکفیریوں کے خلاف ہیں، ان کو منتشر نہیں رہنا چاہیے، ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جانا چاہیے۔ آپ یہ مت سوچیں کہ تکفیری صرف شیعوں کے دشمن ہیں، یہ بالکل یہ اپنے ذہن سے، اپنے دماغوں سے نکال دیں اس بات کو کہ تکفیری صرف شیعوں کے دشمن ہیں۔
تکفیری انسانیت کے دشمن ہے، تکفیری پوری امت مسلمہ کے دشمن ہے، تکفیری ہر اس چیز کے دشمن ہے. یہ غارت گر ہیں، درندوں سے بھی بدتر. ہاں ان کو ہمارے یہاں غارت گر کہا گیا، یعنی ہر چیز کے دشمن ہے، ہر سنبھلی ہوئی چیز کے دشمن ہے. ان کا کام ہی جو ہے وہ غارت گری مچانا ہے. اس خوش فہمی میں اب کوئی نہ رہے کہ جی تفکیری اگر حکومت بنتی ہے یا کہیں پر غلبہ حاصل کریں گے تو صرف شیعوں کو نقصان پہنچائیں گے. ہرگز ایسا نہیں ہوگا. شیعوں سے زیادہ آپ کے گلے کاٹے ہیں انہوں نے عراق میں بھی اور شام میں بھی. شیعہ علاقوں میں تو ان کی فورسز حشد شعبی اور وہاں پر جو ہے وہ حزب اللہ داخل ہو گئی تھی اور ان کو محاصرے میں لے لیا تھا. اور جتنی بھی جگہوں پر تکفیری آئے ہیں وہ تمام اہل سنت کے علاقے تھے اور انہوں نے وہاں پر آ کر ہولناک جرائم کیے ہیں اور ان سب کو ذبح کیا ہے، ان کے سر کاٹے ہیں. اور ابھی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ علمبار وغیرہ میں کچھ دیہاتوں میں لوگوں کے سر کاٹے گئے. وہ تمام کے تمام برادران اہل سنت سے ہیں. تو اب یہ ذہنوں سے اپنے دماغوں سے نکال دینا چاہیے کہ وہ صرف ہمارے دشمن ہیں، وہ تمام امت کے دشمن ہیں. ان سب کو مل کے تکفیریت کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا ورنہ دیر ہو جائے گی. جی ہیلو، السلام علیکم. السلام علیکم. جی ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز بند کر دیجئے. پلیز اپنے ناظرین سے ہم یہ بار بار درخواست کرتے ہیں کہ جب وہ کالرز جو ہیں جب کال کریں تو اپنے ٹی وی کی آواز بند کر لیا کیجیے اور ہم سے جو ہے وہ ڈائریکٹ آپ بات کیا کریں، کیونکہ اس طرح سے بہت زیادہ ٹائم بھی ویسٹ ہوتا ہے اور آپ کو بھی سننے میں اور سمجھنے میں پرابلم پیش آتی ہے. اور دوسری جو چیز ہے کہ جو بھی شخص ذرا سا بھی سافٹ کارنر رکھتا ہے ان جانوروں کے لیے، طالبان کے لیے، القاعدہ کے لیے، داعشیوں کے لیے، ان جہنمیوں کے لیے ذرا سا بھی سافٹ کارنر رکھتا ہے، میڈیا کو چاہیے کہ وہ اس پر پالیسی، حکومت کو چاہیے وضع کرے، اس پر جو ہے فوج اپنا کردار ادا کرے اور ان کا میڈیا سے بائیک آؤٹ ہونا چاہیے. ان کو کیوں پاکستانی میڈیا پر لا کر بٹھایا جاتا ہے تکفیری ملاؤں کو جو بیٹھ کر وہ وہاں سے امت کے اندر جو ہے وہ زہر گھولنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ یقیناً اپنے کو سنی ہی کہے جائیں گے چونکہ ان کو لبادہ چاہیے، ان کو ایک نقاب چاہیے، ان کو ایک ڈریس چاہیے اس میں وہ چھپ سکیں. حالانکہ یہ سب جان چکے ہیں کہ وہ ان کا تعلق اہل سنت سے نہیں ہے، وہ خوارج ہیں، خارجی ہیں، ان کا کوئی دین نہیں ہے، ان کا دین غارت گری کرنا ہے. وہ یزید کی روش کے اوپر آمادہ ہیں. تو اب ان کی کچھ اسٹیٹ پالیسیز جو ہے وہ وضع ہونی چاہیے پاکستان کی حکومت کی طرف سے. گو کہ حکومت کے اندر ان کے عناصر بہت بڑی بڑی پوزیشنز پر ہیں، مگر پھر بھی جو کہ فوج اپنا کام کر رہی ہے اور پاکستان میں ہمیشہ سے فوج کا جو ہے وہ ایک اثر رہا ہے اور الحمدللہ ابھی بھی ہے. تو ایک پالیسی ہونی چاہیے زبردست قسم کی کہ ان کا سب سے پہلے جو ہے وہ میڈیا کے اوپر بائیک آؤٹ ہونا چاہیے کہ جو ہر وہ لوگ چاہے وہ معزز شکلوں میں کیوں نہ ہو، اسلامی جماعتوں کے نام سے کیوں نہ کام کر رہے ہوں، مگر جس نے بھی آ کے ماضی میں بھی اگر طالبان کی حمایت کی ہے تو اس کا بائیک آؤٹ ہونا چاہیے اور اس کا میڈیا ٹرائل بھی ہونا چاہیے اور اس کو جو ہے وہ پکڑا جانا تو ایک دیرینہ مطالبہ ہی پاکستانی قوم کا ہے، نہ جانے کب پورا ہوگا. بہرحال مگر کم از کم ان کو لا کے پاکستانی میڈیا کے ذریعے اس فورم پر ان کو جگہ کیوں معزز بنایا جاتا ہے، ان کو کیوں عزت دی جاتی ہے جہاں حالانکہ وہ تکفیریوں کے چیلے ہیں، وہ ان کے نمائندے ہیں. بالکل. اور میڈیا ایک ظاہر سب سے زیادہ انفلوئنس، سب سے پاورفل جو ایک چیز ہے. ان سے رائے کیوں لی جا رہی ہے؟ وہ باغی ہیں. کیا باغیوں سے رائے لی جاتی ہے؟ کوئی پوری دنیا کا آپ نے کوئی ملک ایسا دیکھا جہاں پر لوگ کھلے عام بغاوت کر رہے ہیں اور میڈیا پر ان کو معززین بنا کے پیش کیا جا رہا ہو اور ان سے رائے لی جا رہی ہے اور ان سے اسٹیٹ پالیسی پوچھی جا رہی ہے؟ کہ ان کی لبادے جو ہیں وہ سامنے کیوں نہیں اتارے جاتے، کیوں نہیں بتایا جاتا کہ یہ لوگ بھیس میں ہیں؟ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی بیداری اتنی پیدا نہیں ہوئی، ابھی اس لیول تک نہیں آئی ہے کہ تمام لوگ ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں. ابھی بھی لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیڈر اور رہنما ہیں. نہیں، ان کو بالکل سر عام اعلان ان سے برات کا کر دینا چاہیے کہ ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو حکومت پاکستان کی پالیسی کے خلاف بات کرے گا، جو طالبان کا حامی ہے، جو داعشیوں کا حامی ہے، جو لوگوں کے سر کاٹنے والوں کا حامی ہے، وہ انسانیت کا دشمن ہے، وہ بالکل معزز نہیں ہے. سفید کپڑے پہن لینے سے آدمی شریف نہیں ہو جاتا. یہ پاکستانیوں کو سمجھ لینا پڑے گا. ایک کال شامل کریں گے. ہیلو، السلام علیکم. بیٹیا السلام علیکم. خداوند عالم تمہیں موسری صاحب تم کو اپنی رحمتوں سے نوازے، خوش رکھے. جزاک اللہ السلام. ایک شعر آپ کے ٹاپک کے اوپر صرف ایک شعر کہنا چاہتا ہوں، صرف ایک شعر. بسم اللہ بسم اللہ. وہ یہ ہے کہ جو کسی کے دل کو دکھائے گا وہ ضرر ضرور اٹھائے گا، وہ دغا زمانے سے پائے گا جو کسی سے مل کے دغا کرے. جو لوگ ہمارے خلاف یہ سازشیں کر رہے ہیں
दगाबाजी कर रहे हैं दूसरों से मिलके, खुदावंद आलम उनको ज़रूर सज़ा देगा। आप बिल्कुल मुतमईन रहें, इंशाअल्लाह ताला ये तकफीरी टोला जो है बिल्कुल जहन्नमी है और दुनिया में भी इनको बहुत ही बहुत ज़िल्लत और नहायत ही तौहीन उनको पेश आएगी इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज़। जज़ाकल्लाह, खुदा हाफिज़। बिल्कुल ऐसा ही है कि हर जगह पर हर मिलाद के बाद, हर मजलिस के बाद, हर महफिल के बाद ये ज़रूर दुआ की जाती है कि परवरदिगार जो शरीरों का फितना है उनकी तरफ लौटा दें। और दुआ सलाहुल मोमिन, मोमिन का हथियार है। और ऐसा नहीं होता कि 4 लोग मिलकर दुआ मांगे खुदा ना सुन रहा हो, तो हो भी रहा है, उनका फितना उनकी तरफ लौट रहा है। और सब्र करने वालों के साथ अल्लाह ताला है। और यकीन जो कौमें सब्र करती हैं और डटी रहती हैं, अल्लाह ताला फाइनली उनका साथ जरूर देता है। कॉल शामिल करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी मकसूद दोबारा में हज़रत किबला जनाब नकवी साहब इस्लामाबाद से बात कर रहे थे। उनका एक जुमला हमारी पूरी तकरीर के बराबर होता है। उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ फरमाया बिल्कुल एक मानने की बात है कि हमें ऐसा ही करना चाहिए जो उन्होंने फरमाया। मेरे ज़हन से एक बात याद आई थी, मेरे किसी के करबाई या पंजाबी की, तो वो मैं याद करना चाहता था। एक पासे मेरे रहन वाबी, एक पासे देवबंदी, अगे पिछे शिया सुन्नी डाढ़ी फिरका बंदी, विच विचाले साडा कोठा किस्मत साडी मंदी, एक महल्ला 8 मसीतां केदी करा पाबंदी। तो हमें ऐसे सोच के जो करना है इत्तेहाद, उस पे अमल भी करना है, उस पे पाबंद भी रहना है। अल्लाह ताला हमें कामयाब व कामरान फरमाए। दुआ में याद रखिए। सलाम, जज़ाकल्लाह। बहुत खूबसूरत, बहुत ही अहसन गुफ्तगू फरमाते हैं आप। यही मतलब मगर देखिए बेदारी की जो हम बात कर रहे हैं, जब वो उसके लेवल बढ़ते रहेंगे और लोगों को शऊर आ जाएगा। देखें बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि सही है, अगर बहुत सारे फ़िरक़े, यकीनन फ़िरक़े इसीलिए हैं कि उनके दरमियान जो है वो फ़ुरूई इख्तलाफ़ात हैं, उनके दरमियान जो है वो मुख्तलिफ़ उमूर के ऊपर इख्तलाफ़ात हैं। मगर अगर दुश्मन एक और कवी हो तो उसके मुकाबले पे फ़ौरन इत्तेहाद हो जाना चाहिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बहन कहाँ से बात कर रही हैं? मैं फौजिया बोल रही हूँ। जी फौजिया बहन, खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। बड़ी आपका प्रोग्राम भाई देख के बड़ा मजा आता है। आपको बहुत बहुत जश्न ईद मिलाद नबी मुबारक। मैं कल आपका चैनल ऑन किया, बाकी चैनलों पे तो नहीं इतना खास पता लगता। हजरत इमाम जाफर सादिक हमारे इमाम जो है, उनका भी ये महीना है माशाल्लाह जी बिल्कुल खुशियों का हो रहा। मैं एक दुरूद शरीफ पढ़ूंगी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि शान में। जी जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बड़ा मजा आता है भाई आपके चैनल देख के, बड़ा कुछ सीखते हैं। अल्लाह का शुक्र है, और शुक्र है हम भी आपके अहले बैत के मानने वालों में से हो गए हैं। बड़ा आपके देख के, हाँ जी। और वो बड़े हमें शुक्र है कि अली के चाहने वाले हो गए हैं, हजरत इमाम हुसैन के आशिक हो गए हैं। जो लोग कहते हैं कि अली को मानना बिद्दत है, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नाम लेना, हर वक्त अली अली करना, शुक्र है अल्लाह का कि हम भी अली अली करने वालों में से हो गए हैं। अल्लाह ताला ने हमें भी हिदायत पे ले आए हैं। आप हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें मौला अली की ज़ियारत करने का मौका दे, करबला मोहल्ला जाने का मौका दे। हम हुसैन, हजरत हसन, उनका देखें रोजा मुबारक। बहुत ख्वाहिश पैदा हुई है देख के। हमारे लिए आप दुआ करें। जी बिल्कुल इंशाल्लाह, क्यों नहीं। तो कम है लेकिन अब चाहत अल्लाह ताला सबब पैदा करता है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें वहाँ बुलाए और हम भी जाके दीदार करें इंशाल्लाह। और हम भी पाकिस्तान के आशिक बन जाए भाई, जैसे आप आशिक हैं। अल्लाह ताला हमें भी, हमारा भी इन आशिकों में नाम लिख ले इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बिल्कुल क्यों नहीं। बहुत शुक्रिया बहन आपका। अल्लाह ताला आपकी तमाम मुरादें जो है हक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद पूरी फरमाए। और यकीनन इरादा होना चाहिए, वसाइल अल्लाह ताला जो है खुद पैदा कर देता है, सबब अल्लाह ताला की ज़ात पैदा कर देती है। जब दिल में मोहब्बत इतनी शिद्दत से होती है। हम भी शुक्र अदा करते हैं कि मौला अली की मोहब्बत हमें दी, और आप भी शुक्र अदा करें कि हम मौला अली की जो है वो तारीफ़ ही बयान कर रहे हैं, इससे आगे जो है वो नहीं जाते। और इसमें आपको भी शुक्र अदा करना चाहिए उन लोगों को जो दुश्मन है कि हम मौला अली के ही जो है वो कर रहे हैं।
دیکھیں یہ ایک نعمت ہے جو خدا کی طرف سے دی جاتی ہے، اور یہ انسان لے کے پیدا ہوتا ہے یہ چیزیں، اور یہ خدا کی خوشنودیوں میں سے ہے کہ وہ تعارف کرائے اپنی حجت کا، اپنے جو ہادیان ہیں، جو ہادیان رہبر ہیں جس نے مقرر کیے ان کا، ورنہ پوری زندگیاں لوگ صرف کر دیتے ہیں اور وہ جو ہے وہ یہاں سے خالی ہاتھ اس دنیا سے لوٹ جاتے ہیں۔ تو وہ خوش قسمت ترین لوگ ہوتے ہیں، ان کی نیتیں اتنی سچی ہوتی ہیں، اتنی پاک ہوتی ہیں کہ خدا ان کو جو ہے وہ ان کا مقصود سے ملا دیتا ہے۔ جو بھی حق کو تلاش کرتا ہے وہ یقیناً حق تک ضرور پہنچ جاتا ہے۔ بالکل، اور بہن سے یہ بھی بتاؤں گی ان کو کہ یہ کوئی اہل بیت اور جو امام علی ہیں وہ کوئی شیعوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں، بالکل ان کے بھی اتنے ہیں، بس تھوڑا سا یہ ہے کہ دل جو سمجھ کا لیول ہے، سسٹم جی بالکل، اور جو کسی کہتے ہیں آگاہی تھوڑی اس میں جو ہے، جو صحیح جسے کہتے ہیں مقام بتایا نہیں جاتا نا، بتایا نہیں جاتا، اس وجہ سے یہ بھی ان کا قصور نہیں ہے، ظاہر ہے جو دوسری جو قوتیں ہیں جو جستجو کرے گا، جی بالکل، اور جو جستجو کرتا ہے، جو اس بھیڑ بھاڑ میں سے نکل جاتا ہے، وہ ضرور یہ اصلیت پا لیتا ہے، جو اصل ہے وہ جان لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ کوئی خاص اس میں کوئی ہم سے منسوب نہیں ہے، تمام انسانوں کے لیے تمام انسانوں کے لیے ہادی مقرر کیے گئے ہیں۔ ایک اور کال جو ہے وہ ہم شامل کر لیتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہن، میں 1 منٹ کے لیے حاضر ہوا۔ میں اپنی اس بہن کو جو مظہر حقہ پہ آئی ہیں اور انہوں نے آل محمد کی پہچان کر کے روح سے اور دل سے انہیں پہچان کر اور اس میں ان کو اپنے لیے جنہوں نے اس مذہب کو اختیار کیا ہے، تو میں صرف ان کو آنے ویلکم بھی کہتے ہیں، بڑی خوش دلی سے ان کو ویلکم کہتے ہیں، اور پھر سے ان سے صرف اتنا ہی کہوں گا کہ میری بہن دیکھیں، حر بھی تھا کربلا میں کہ جو 1000 دستے کا جو تھا، سپہ سالار بھی تھا، اور جس نے امام حسین کا راستہ بھی روکا، جس کے بچے بھی یزید کی طرف سے اس کے پاس تھے، لیکن یہ سارا کچھ ہونے کے بعد، عیش و عشرت ہونے کے باوجود حر کو سامنے نظر آتا تھا کہ سامنے موت ہے، جو جاتا ہے وہ شہید ہوتا ہے، تو پھر بھی حر نے اتنی ہمت کی، طاقت کی، حوصلہ کیا، اور وہ سب کچھ عیش و عشرت چھوڑ کے امام حسین کے پاس آئے اور آ کے ان سے معافی بھی مانگی اور دین میں داخل بھی ہو گئے۔ دین میں داخل نہیں ہوئے بلکہ جنت میں داخل ہو گئے، انہیں جنت بھی مل گئی۔ تو میں اپنی بہن سے کہوں گا کہ ہمارا مذہب سے یہ نہیں ہے کہ کسی کا مقابلہ کرتا ہے، ہمارا مذہب تو صرف اتنا کہتا ہے کہ یہ وہ ہیں جن کو اللہ نے بنایا، یہ وہ ہیں جو علم لدنی کے مالک ہیں، اور یہ وہ ہیں جو آل محمد وہ ہیں جنہوں نے دین کو اللہ کے دین سمجھ کے اللہ کا دین آگے چلانے کی کوشش کی، نہ کہ وہ کسی دوسرے کو آگے دین کو آگے پروموٹ کرتے رہے۔ تو آپ آئی ہیں تو ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی آخرت بھی سنواریں گے، اور مولا کائنات آپ کا ہر حال میں آپ کے ساتھ ہوں گے، اور انشاءاللہ آپ کی ہر طرف سے مدد ہوگی۔ آپ زیارت پہ جائیں گے انشاءاللہ، ضرور جائیں گے۔ موسی بھائی ایک بات کرتا ہوں، اگر آپ اس کی اگر اجازت دیں مجھے۔ جی بالکل، ختم پر ٹائم کی بات اس لیے نہیں کی تھی کہ اس وقت بات دوسری تھی، مجھے یہ بتا دیں، آج میں صرف آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کل جو دستے گریباں ہوئے ہیں علماء آپس میں، یہ دونوں ایک ہی سکے کے دونوں پرت تھے، ایک ہی سکے کے دونوں طرفیں تھیں، وہ بھی داعش کے ماننے والوں میں تھا اور یہ بھی داعش کے ماننے والوں جس کا گریبان پھٹا ہے۔ تو آج ثابت ہو گیا کہ یہ وہ لوگ جو آج ایک جو کے خلاف تھے آل محمد کے، اور جو اندر سے کچھ اور تھے باہر سے کچھ اور تھے، آپ ان کے اصل چہرے دیکھ لو سامنے کہ ایک دوسرے کا گریبان بھی پھاڑ رہے ہیں اور دین کا مذاق بھی اڑا رہے ہیں، اور دین کا مذاق بھی اڑا رہے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں اشرفی کے متعلق تو آپ جانتے ہیں، میں نہیں کہہ سکتا کچھ بھی، آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی کہ اس طرح نشے کی حالت میں تھے یہ وہ، اور اسلامی نظریاتی کونسل کے وہ ممبر بھی بنے ہوئے ہیں۔ بہت شکریہ، اذان کا ٹائم ہے آگے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ ایسے لوگ جب اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر ہوں گے تو کیا وہ آپ کو دین دے پائیں گے؟ جی ہاں، تو کسی بات پہ دستے گریبان ہو چکے ہیں تو کیا آپ کو دین دے پائیں گے؟ یہ خود ہی ایکسپوز ہو رہے ہیں اور خود ہی گریبان پھاڑ رہے ہیں، انشاءاللہ آگے بھی ان کی یہی حالت ہوگی۔ جی بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ٹائم ختم ہو گیا لیکن ایک آخری کال شامل کر لیتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹیا۔ جی نقوی صاحب، ایک شعر اور سنانا جی بالکل، بسم اللہ کیجیے۔ یہ جن سے یعنی جن کے لیے یہ کہا گیا وہ ان ظالموں سے کہ جو ہم پر ظلم کر رہے ہیں، ان کے لیے فارسی کا ایک شعر ہے کہ بترس از آہ مظلومہ کہ ہنگامے دعا کر دم، اجابت از در حق بہر استقبال میں آئے۔ وہ خدا سے ڈریں
کہ جب ہم شکایت کریں گے خداوند عالم سے تو پھر خداوند عالم ہماری دعاؤں کو قبول فرما کے ان کے اوپر وہ اس کو سزا دے گا کہ جس کے وہ مستحق ہیں. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ, بہت مہربانی آپ کی. اور میرا خیال ہے کہ مزید کال نہیں لے پائیں گے. وہی بات ایک ذہن میں آ رہی تھی علی بھائی, پتہ نہیں صحیح ہوں یا میں غلط ہوں, کہ مذہب تو ہم سب کا ایک ہے, کوئی انٹر یا باہر نہیں ہو رہا. وہی بات ادراک کی بات جسے کہتے ہیں, نالج کی بات, اور جو چھپا دیا گیا جو سب کچھ اس کی بات ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو جو ہے اتفاق و اتحاد کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں جو صحیح اور غلط کا فرق جو ہے وہ ہمیں پتہ چل جائے. اب ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.